अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाजरीन, पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने अफगान सरहद से मुल्क में दरअंदाजी करने वाले 71 खारिजी दहशत गर्दों को हलाक करते हुए दुश्मन को वाज़ेह पैगाम दिया कि हम चूकने वाले नहीं हैं और चुकन्ने हैं और चारों जानिब नजरें जमाए हुए हैं। भारत LOC पर हमारी फोर्सेस को इंगेज करते हुए समझा कि वो अफगान बॉर्डर से दहशतगर्द पाकिस्तान में दाखिल करके किसी बड़ी तखरीब कारी को अंजाम देने में कामयाब हो जाएगा, मगर उस पर भी उसे हजीमत ही उठाना पड़ी। 2019 में पुलवामा के बाद अब 2025 में पहलगाम का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने के फौरी बाद इंडिया ने जो इकदाम पाकिस्तान के खिलाफ उठाए वो एक सोची समझी मनसूबाबंदी के तहत किए गए और अब एक बाकायदा प्लान के तहत आलमी सतह पर लॉबिंग की जा रही है और भारत पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ने के लिए आलमी एतमाद हासिल करने के बाद मजबूत पोजीशन में हमला करना चाह रहा है, मगर पाकिस्तान पर हमला करने का ख्वाब भारत का शायद कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि सलामती काउंसिल की मीटिंग में पहलगाम वाक़े को पाकिस्तानी सिफारतकारों ने चीन के साथ मिलकर मलियामेट कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मिला जुला बयान कि दोनों ममालिक के सरबराहान को जानते हैं और बरतानवी वज़ीर ख़ारजा से पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की टेलीफोनिक गुफ्तगू और दीगर ममालिक के साथ सिफारतकारों के जरिए पाकिस्तान ने पैगाम रसानी करते हुए जहां बैनुल-अक़वामी लॉबिंग की मुहिम जोई में भारत को शिकस्त दी, ठीक वैसे ही भारत की जानिब से भी किसी भी किस्म की सर्जिकल स्ट्राइक, ज़मीनी, बरी या फ़िज़ाई हमले से निपटने के लिए पाकिस्तान न सिर्फ तैयार हो चुका है बल्कि भारत को उसका अमली मुज़ाहरा हम 2019 में विंग कमांडर अभिनंदन को चाय से तवाज़े करने और जज्बा खैर सगाली के तहत उसे वापस भेजकर भी कर चुके हैं, जबकि अब तो पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे पहले से कई ज़्यादा चाकू चौबंद हैं। भारत अगर किसी भी किस्म का मिस एडवेंचर करता है तो उसे मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। लिहाजा भारत पाकिस्तान के साथ जंग करने से पहले आलमी सतह पर एक प्रोपेगेंडा बिल्ड करने की कोशिश करेगा और इसके लिए गोदी मीडिया बढ़ चढ़कर किरदार अदा कर रहा है। लिहाजा भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और जंगी जुनून का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान को भी रिवायती जंग से लेकर मीडिया के प्रोपेगेंडा और सोशल मीडिया की ब्रेन वॉशिंग समेत कई महाज पर लड़ना होगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान टेंशन्स को लेकर हमें मुत्तहिदा साख और दीगर आलमी फोरम्स की पोजीशन क्या होगी और हम भारत के प्रोपेगेंडा का मुकाबला किस तरह कर सकते हैं, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ एक बड़ा ज़बरदस्त पैनल एक्सपर्ट्स का मौजूद है। साबिक सेक्रेटरी खारजा शमशाद अहमद खान साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, साबिक सफ़ीर ज़फ़र हिलाली साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और डॉक्टर कमर चीमा सिक्योरिटी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। शमशाद साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। हमने देखा कि जब सबसे ही मामला हुआ है पहलगाम वाला, भारत ने एक बहुत ही नाकाम कोशिश की, हम उसे भी डिस्कस करेंगे किस तरीके से उनकी फोर्सेस तो ना पहुंची मगर 10 मिनट में FIR कट गई, लेकिन हमने देखा कि पानियों को, ख्वारजियों को दाखिल करने की कोशिश की गई कश्मीर वाले इशू पर पाकिस्तान को उलझाकर। आप समझते हैं कि LOC पर इंगेज करके वो दहशतगर्दों को मौका दे रहा है कि वो पाकिस्तान में आकर तकरीबकारी करें? देखिए, जो कुछ भी मोदी के लिए मुमकिन होगा वो कोशिश तो करेगा और मोदी ने अब तक जितनी कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के खिलाफ की हैं उन पर वो अमल करता आया है, बदकिस्मती से ये मानना पड़ेगा। आप 2014 से शुरू कर दीजिए, जब वो इक़्तिदार में आया था, उस वक्त से ये था कि इसने आते ही सबसे पहला काम ये किया था कि अपनी जो रस्म ताजपोशी थी उस पर सार्क के हेड्स ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट को इनवाइट किया था और मैंने उस वक्त मना किया था अपने प्राइम मिनिस्टर को कि आपने नहीं जाना वहाँ चाहिए, क्योंकि वो बुनियादी तौर पर पूरे खित्ते में अपनी एक हकमियत का इम्प्रेशन डालना चाहता है। लेकिन नहीं, नवाज शरीफ साहब ने अब चले गए और उसने वही किया कि अपनी ओथ टेकिंग के वक्त उन सबको लाइन में खड़ा करके और उन्होंने फिर उसको मुबारकबाद दी मोदी को। तो ये एक शुरुआत थी, जिसके बाद उसने अपनी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी और फिर कभी पठानकोट था, कभी उरी का सिलसिला था, कभी पुलवामा था और अब पहलगाम हो गया। तो ये सब चीज़ें वो करता जा रहा है और इस दौरान में उसने ये भी किया कि जो सार्क की समिट हमने होस्ट करनी थी, हमारी बारी थी, उस पर उसने सारे सार्क के मेंबरों को कह दिया कि तुम लोगों ने अटेंड नहीं करनी। तो वो 2015 के बाद से सार्क की जो प्रोसेस है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन वो पैरालाइज करके रखी है और अब वो जो उसने कार्रवाई की है इसका मकसद ऑब्वियसली वो ये नहीं कि उसने कोई प्लान किया है, बाकायदा सोच समझ के उसने ये किया है, क्योंकि
یہ اس کو احساس ہے کہ پاکستان اس وقت اپنے مشکل ترین دور سے گزر رہا ہے. جو کچھ ہم اندر سے گزشتہ 2-3 سالوں سے ہم نے خود اپنے ساتھ کیا ہوا ہے, اس کا وہ فائدہ ایڈوانٹیج اٹھا کر اس نے یہ کارروائی شروع کری ہے. اب ہماری طرف سے قطع نظر اس کے کہ ہم نے فوری جواب دیا ہے اور یہ ہم تیار ہیں اس کے لیے, اور ہماری فوج ہمیشہ اس قسم کی جو اگریشنز ہیں ان کو ہینڈل کرنا جانتی ہے, ہمیشہ کیا ہے. لیکن ابھی وقت یہ ہے کہ جو مودی کے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے کہ پاکستان اس وقت بہت کمزور ترین دور سے گزر رہا ہے, تو میں نے اس کا فائدہ اٹھانا ہے. یہ اس نے کارروائی کی ہے تو ہم ثابت کر دیں کہ ہم کسی کمزور دور سے نہیں گزر رہے, اور اپنا لیٹس پٹ آور اون ہاؤس ان آرڈر امیڈیٹلی, تاکہ بیفور اٹ از ٹو لیٹ. یہ طرف سے میں بات شروع کروں گا, آگے پھر جو آپ ڈسکس کرنا. ایگزیکٹلی. اور ہم نے دیکھا ہے کہ ایون شنگھائی تعاون تنظیم کے موقع پر بھی بھارت نے جس طریقے سے پروپوگیٹ کیا تھا, بیکاز پاکستان واز ہوسٹنگ دیٹ, تو وی کین آئی ٹوٹلی اگری ود یو. لیکن ہلالی صاحب, جب ہم بات کرتے ہیں, چونکہ شمشاد صاحب نے سارک کا ذکر کیا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ ساؤتھ ایشین ایسوسی ایشن فار ریجنل کوآپریشن جس کا کام ہے کہ وہ خطے میں امن پر بھی بات کرے, ہم آہنگی پر بات کرے, کیا وہ اس کا سدباب کر سکتے ہیں؟ کیا دوبارہ سے ایک پیس ٹاک یا اس چیز کو روکا جا سکتا اس کے تھرو؟ دیکھیے, میرے خیال میں کہ جو ساک کی نوبت تھی, شمشاد بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. یہ ہندوستان ان کو کنٹرول کرتا ہے, ہندوستان کے ساتھ ان کی بائی لیٹرل ریلیشن شپ ہے, ہندوستان ان کو ایڈ دیتا ہے, ان کو شاید ویپنز بھی دیتا ہے. اس وقت تو بنگلہ دیش ایک غلام بنا ہوا تھا ہندوستان کا. تو بالکل صحیح کہا انہوں نے انفلوئنس کیا اینڈ سیبوٹاج دی سمٹ. اور نہ جب تک ہندوستان کے پاس ایک آدمی ہو جو شدید دشمنی ہوتا ہے اس کے پاکستان کے ساتھ, تو یو کین ایکسپیکٹ کہ یہی کام ہوگا جب بھی وقت ہو, اگر مودی ہو یا کوئی بھی ہو. اگر پاکستان انڈین ریلیشن شپس میں اس قسم کی ریلیشن شپ ہے کہ ایک ایک کے گلے پہ وہ گھٹنا چاہتے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ دیٹ ول اسٹاپ وین اٹ گوز ٹو دا یو این؟ نہیں. ول اٹ اسٹاپ ایٹ ساک؟ نو. یہی ہوگا اور یہی ہونے والا ہے. دیکھیے, میں اس وقت اس میں نہیں جانا چاہتا کہ انہوں نے کیا 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 نہیں کیا. شمشاد نے مینشن کر دیا ہے کہ پٹھان کوٹ تھا, اوری تھا, پلوانہ تھا, اب یہ پلگرام ہو گیا ہے. یہ سب چیزیں کہنے. واٹ شوڈ وی ڈو؟ معاف کریے, ہندوستان نے دیکھ لیا ہے کہ ہمارے ریلیشن شپ اس وقت افغانستان کے ساتھ ایسے ہیں, اس سے ایڈوانٹیج لے رہا ہے, فنڈ کر رہا ہے ٹی ٹی پی کو, ہتھیار وہ آرمز ڈمپ سے خرید کے دے رہا ہے, اور براہ راست رو کر رہی ہے اٹیک کریں. ان کی ٹریننگ بھی کر رہا ہے. دوسرا, آ جائیں آپ, اور بی ایل اے کو ہمیں سب سے پتہ ہے فنڈنگ کیا ادھر سے آتی ہے. اور اگر آپ اندھے ہیں تو آپ بہرے تو نہیں ہیں. یہ یاداف بھی آپ کو بتا دے گا, جیل میں ہے وہ 10 دفعے آپ کو بتا چکا ہے کہ کیسے آیا, کیوں آیا, کیا آیا. تو دیکھیے, دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ وہ ہمارا دشمن ملک ہے اینڈ ہی از ایکٹنگ لائک این اینیمی. اب آپ کو کیا کرنا ہے ان دس سچویشن؟ نمبر 1, اس کو کہو کہ تم لوگ جنگ لڑنا چاہتے ہو, ٹھیک ہے, تم لڑنا چاہتے ہو, وی آر ولنگ ٹو فائٹ. تم لا رہے ہو یہ جنگ ہمارے پہ, یس. تو ان کو پہلے چیز آپ دیکھیں گے کہ آستے آستے یہ جو ویسٹرن کنٹریز ہیں ہمارے سے یہ کوشش کریں گے کہ نو فرسٹ اسٹرائک, اس کے بارے میں ایک اگریمنٹ نکالیں. اب جب آپ نو فرسٹ اسٹرائک کی اگریمنٹ ان سے مان جاتے ہیں, تو ڈو یو نو کہ اف یو سے دیٹ یو ول ناٹ یوز یور فل اسپیکٹرم آف ویپنز دیٹ یو ہیو, اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انڈیا کو ہیوج ایڈوانٹیج مل جاتا ہے. تو انڈیا پھر کچھ بھی کر سکتا ہے نا. اس کے پاس زیادہ سے آپ کے پاس ٹینکس ہیں, ایئر کرافٹ ہیں, شپس ہیں, وکرنت ہے, ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں, نئی چیزیں مل رہے ہیں. ایک لینڈ برج بن گیا ہے اسرائیل کے ساتھ, روز پلینز آ رہے ہیں, 10-12 تو ابھی سے آ ہی گئے ہیں 2 دن میں. تو کہنے کی بات ہے, دے آر فار, ان کے پاس پیسے بھی زیادہ ہیں, ریسورسز بھی زیادہ ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یو کین گیو سچ این انڈرٹیکنگ؟ اور اگر آپ ایسی انڈرٹیکنگ دے سکتے ہیں تو پھر آپ نے یہ اگری کیوں کیا؟ آپ نے ملک کو کیوں کیا کہ گھاس کھائیں گے؟ آپ نے ہمیں گھاس کھلایا نا ویپنز کے لیے, ہم کھائے ہیں گھاس ویپنز کے لیے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو آپ استعمال نہیں کریں گے.
بٹ پرابلم یہ ہے کہ جب ہم ہلالی صاحب آئی پارشلی اگری ود یو، آپ نے بڑا اچھا اس کا اسکیچ کھینچا ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم جب دو نیوکلیئر ویپن رکھنے والی کنٹریز آمنے سامنے ہو جاتی ہیں تو دا رسک گیٹس بگر ڈے بائی ڈے اینڈ ود ایوری سچویشن. لیکن ڈاکٹر قمر صاحب، اب چونکہ ہم سیکیورٹی کی بات کر رہے ہیں، ہمارے بارڈرز پہ کوشش کرتے ہیں، جوان موجود ہوتے ہیں، اور آئے دن جوانوں کے شہید ہونے کی، دہشت گردوں کے ہاتھوں یا جھڑپ کی خبریں ہم دیتے بھی ہیں، اور ایک عرصے سے پاکستان اس چیز سے لڑ بھی رہا ہے. یہ جو ابھی کرنٹ ٹینشن ہے، اس میں آپ کو سیکیورٹی الرٹ زیادہ لگتا ہے؟ دیکھیے فرینکلی اسپیکنگ، مجھے تو کوئی پاکستان کی ایئر فورس، آرمی اور نیوی کی موومنٹ نظر نہیں آئی، اور اگر کوئی ہوتی ہے تو عموماً ادارے کوئی ایسی موومنٹ کو ڈسکس کرتے ہیں یا پتہ چل جاتا ہے. لیکن پاکستان کے اندر بڑی نارمل سچویشن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا سیکیورٹی اپریٹس جو ہے وہ اس چیز کو نوٹ کر رہا ہے کہ جو ریڈینس ہے وہ تو 24/7 ہوتی ہے، کوئی بھی سچویشن ہو، اور اب تو ایک ایکسٹرا آرڈنری سچویشن ہے تو ریڈینس تو آلریڈی موجود ہے. لیکن پاکستان سمجھتا ہے کہ انڈیا جو ہے ان کیس اگر کوئی ایکشن لے گا تو ہم نے کون سا لمبا سوچنا ہے. اٹس اے میٹر آف منٹس اینڈ آورز. آبویسلی رسپانس پہلے ہی سوچا ہوتا ہے کیا کرنا ہے. اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے نیوی، ایئر فورس اور فوج کے ہیڈ کوارٹرز میں کیا ہو رہا ہوگا؟ ظاہری بات ہے یہی سوچ پلان چل رہی ہوگی کہ بھائی ان کیس واٹ دے ڈو، ہم نے کہاں پہ رسپانس کرنا ہے، کیا رسپانس کرنا ہے، ان کے کیا پاسبل ٹارگٹس ہو سکتے ہیں، ہمارے کیا پاسبل ٹارگٹس ہیں. یہ ایسی ڈسکشن تو ہو رہی ہیں یقیناً. ادارے اپنا کام کر رہے ہیں، انٹیلیجنس اپریٹس اپنی انفارمیشن کلیکٹ کر رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمارے ہاں تو وہ چیز ہے. لیکن انڈیا کی طرف دیکھیں، ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، جو پولیٹیکل کلاس ہے انڈیا کی وہ سائلنٹ ہے. پچھلے 3-4 دن سے ان کی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی. اس کو تھوڑا نوٹ کریں. سوائے نریندر مودی کے ایک دن وہ من کی بات سنڈے کو انہوں نے کیا تھوڑا سا کل، ادر دین دیٹ ان کے فارن منسٹر جے شنکر پوری دنیا میں بڑے جانے جاتے ہیں، وہ کوئی بات نہیں کر رہے. ڈیفنس منسٹر، ہوم منسٹر تو کچھ خاص وہاں پہ بھی نہیں بول رہے، اور چیزیں ایسے لگ رہے ڈائی ڈاؤن ہو رہی ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید ڈپلومیٹک سپورٹ دنیا سے وہ لینا چاہ رہے تھے، اس طرح نہیں مل رہی. جیسے فار ایگزامپل نیو یارک ٹائمز کی سٹوری کا آج بڑا ڈسکس کیا جا رہا ہے. انڈیا جو ہے وہ ڈپلومیٹک سپورٹ لینا چاہتا ہے، لیکن امریکنز کی جو سٹیٹمنٹس دو آئی ہیں اس میں وہ سپورٹ نہیں ہے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق مودی نے ان دنوں میں 12 ممالک کے سربراہان سے رابطہ کیا. تو دیٹ مینس کہ ہی ڈزنٹ وانٹ ٹو بی سائلنٹ. نہیں میڈم، اس نے رابطہ نہیں کیا. اس کو تقریباً 16 ایک ہیڈ آف اسٹیٹ اینڈ گورنمنٹس کے ٹیلی فون آئے ہیں فار دس. باقی دنیا نے ان کو افسوس کا وہ جو اظہار ہوتا ہے وہ فون کیے ہیں انہوں نے. وہ تو پاکستان نے بھی کیا ہے. وہ آن اے ویری لائٹر نوٹ، تو پاکستان نے بھی جانوں کے ضیاء پہ کیا ہے. ہلال صاحب میں آتی ہوں آپ کی طرف. دیکھیں اس میں تھوڑا ڈفرنس ہے. پاکستان نے کنسرن شو کیا ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں نا کہ دنیا کانٹیکٹ کر رہی ہے. اب دیکھیں کیوں کانٹیکٹ کر رہی ہے دنیا؟ اس لیے کہہ رہی ہے کیونکہ انڈیا کی جو تمام ویسٹرن ممالک ہیں آلموسٹ ان کے ساتھ ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے. انڈیا کہتا ہے جی کہ یہ آپ ایسے سمجھیں جیسے کسی یورپین ملک کے اگر اوپر حملہ کوئی اس طرح کا ہو تو آپ جیسے سمپتھی شو کرتے ہیں ویسے ہمارے ساتھ کریں. امریکنز اور دنیا اس کو سیریس نہیں لے رہی. ٹرمپ نے بات ہوا میں اڑا دی. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے یہ کہا کہ ہم چاہتے ہیں چیزیں سکیل ڈاؤن ہوں اور ہم کشمیر کے سٹیٹس کے اوپر بھی بات نہیں کرنا چاہتے. تو انڈیا تیار بیٹھا ہوا ہے کہ ایکسرسائزز کر رہے ہیں ایئر فورس کی، اور نیوی کے جہاز عربین اوشن میں گھوم رہے ہیں، اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کہہ رہا ہے چیزوں کو سکیل ڈاؤن کریں. یہاں پہ میں آپ کو کنیکٹ کروں بیک ان 2019 جب پلوامہ ہوا تھا، اس وقت امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ جو تھے مائک پومپیو، انہوں نے کہا تھا کہ انڈیا ہیز اے رائٹ فار ہاٹ پرسوٹ. تو انہوں نے ایک اس طرح کی سٹیٹمنٹ دے کے ماحول بتایا تھا کہ امریکنز کیا سوچ رہے ہیں، اگر آپ سٹرائک کریں گے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. اس دفعہ وہ سپورٹ نہیں ہے ان کو، اس لیے وہ سوچ رہے ہیں کہ کیا کریں اور کس طرح کی کریں. اس لیے ان کی ایئر فورس کے بھی جو INS وکرم، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب دنیا میں آلریڈی بھی بہت خانہ جنگی ہو رہی ہے. اب اس کے مڈل میں جب ہم ایکسپیکٹ کریں کہ امریکہ کسی ایک سائڈ پہ جائے تو ظاہر ہے کہ بہت ساری چیزیں دیکھنا پڑیں گی. لیکن اس پہ ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہے شمشاد صاحب کہ ابھی جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر کیا، پلوامہ کا ذکر کیا، اس کے بعد آج کا جو ہم واقعہ ڈسکس کر رہے ہیں پہلگام والا 2025 میں جو ہوا ہے، اس پر بھی بھارت نے جس طریقے سے کانٹیکٹ کیے، ان کو کانٹیکٹ ہوئے، اسرائیل کے ساتھ جو ان کا گٹھ جوڑ ہے، ایوری تھنگ از ویری کلیئر. بٹ ایسا کیوں ہے کہ بھارت کی طرف سے جب کوئی چیز ہوتی ہے تو اس پر اس کو انٹرنیشنلی سپورٹ
ملتی ہے. میں یاد دہانی کے لیے بتا دوں کہ کینیڈا میں چاہے خالصتان تحریک صبرا کا قتل ہو, اس کی ذمہ داری ہو, انگلینڈ میں قتل و غارت ہو, اور باقی ممالک میں را کے ایجنٹس جس طریقے سے لوگوں کو مارنے کے بعد بڑے پراؤڈلی بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا, پھر بتاتے ہیں کہ پاکستان میں گھس کر بھی ہم ماریں گے, کیا یہ دنیا کو نظر نہیں آتا؟ دیکھیں, ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ مودی نے یہ جو پہلگام والا فالس فلیگ آپریشن کیا ہے, وہ یہ سوچ کر نہیں کیا کہ وہ پاکستان پر چڑھائی کر دے گا, جنگ شروع کر دے گا. دیکھیں, یہ اتنی سمپل بات نہیں ہوتی ہے. مودی کو بھی احساس ہے اور ان کی ڈیپ سٹیٹ کو بھی پتہ ہے پورا, اور ہم بھی جانتے ہیں کہ جو نیوکلیئر ایکویشن ہے ہماری انڈیا اور پاکستان کی, یہ بہت پیکولر نیوکلیئر ایکویشن ہے دنیا میں, کیونکہ جو بڑے 5 طاقتیں ہیں وہ کولڈ وار کے کانٹیکسٹ میں انہوں نے نیوکلیئرائزیشن اپنی کی تھی. یہ واحد نیوکلیئر ایکویشن ہے انڈیا پاکستان کی جس کا کوئی تعلق نہیں تھا کولڈ وار کے ساتھ. Exactly. یہ واحد نیوکلیئر ایکویشن ہے which arose out of live hot disputes between the two states. انڈیا پاکستان کے مسائل تھے جس کی وجہ سے یہ نیوکلیئرائز ہوئے ہیں. اس وجہ سے خطرہ ہمیشہ ہے ان دونوں ریاستوں کا, کیونکہ نہ تو یہ انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ نیوکلیئر طاقتیں ہیں, اب نون تو ہیں, ہم اب دونوں انڈیا پاکستان اور اسرائیل ایسے ملک ہیں جن کی نیوکلیئر کیپیبلٹی کا سب کو احساس ہے کہ ہے ڈیفیکٹو, لیکن لیگلی ایکنالج نہیں ہے. تو اس وجہ سے میں نے شروع میں بھی یہ کہا تھا کہ یہ جو آج کل کے کانٹیکسٹ میں جنگ جو ہے نا, وہ کبھی بھی انٹینشنل نہیں ہوگی. کوئی ملک نوئنگلی جنگ نہیں چڑھائی کرے گا, مگر جس قسم کے واقعات اور حالات انڈیا اور پاکستان کے رہے ہیں, بالخصوص یہ پچھلے 25 سال میں, یعنی نیوکلیئرائزیشن کے بعد اور پھر 9/11 کے واقعات, اس سے پہلے کارگل کے واقعات, اور پھر جو مودی کا ڈرامہ جتنا بھی چلتا رہا, جس کا میں نے مختصر بتا دیا تھا کہ وہ جو تھا پلوامہ, پٹھان کوٹ, 2014 سے آنورڈز. تو مودی جو ہے وہ صرف چھوٹی چھوٹی باتوں کے ذریعے سے اپنا ایجنڈا پورا کرتا ہے. اچھا, اس نے پاکستان کو 14 میں اس نے بنگلہ دیش جا کے کہہ دیا تھا حسینہ کو کہ ہم نے دیکھو انڈیا نے آپ کو آزادی دلوائی تھی, ابھی ہم پاکستان کو مزید سبق سکھائیں گے. تو اس وقت بھی یہی بات ہے کہ مودی نے ہمیں دباؤ میں ڈالا ہے, اور وہ اس کا صرف اس وجہ سے, میں نے کہا نا پہلے کہ اس نے دیکھا کہ یہ اندر سے اس وقت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے پاکستان, تو یہ موقع اچھا ہے. تو اس کے لیے مجھے یقین, کیونکہ فوج ہماری ہمیشہ ملک کی حفاظت کے لیے چکن ہی رہتی ہے, بلکہ پہلے زیادہ تر فوج کو پرابلم تھا کہ سیاست دانوں کی طرف سے ملک کی سلامتی کو خطرہ تھا. 90 کی دہائی میں جو 4 دفعہ حکومتیں بدلی تھیں, تو اس وقت ہمیشہ فوج نے ہمیشہ ملک کی حفاظت کی, اور یہ لگی رہتی تھی دونوں خاندان جو تھے, جو سیاسی خاندان تھے, وراثتی خاندان, تو فوج نے ملک کی حفاظت. لیکن اس پہ ایک بڑا انٹرسٹنگ کوسچن ہے جو آپ کی گفتگو سے شمشاد صاحب مجھے بریک آ جا رہا ہے, انفارچونیٹلی ایک بریک لیتے ہیں, جب واپس آتے ہیں تو یہیں سے گفتگو آگے بڑھائیں گے کہ اگر مودی 2014 کے بعد سے براجمان ہیں انڈیا پر اور پولیٹیکل گین کے لیے سب کیا جا رہا ہے, تو کیا یہ عالمی سطح پر نظر نہیں آ رہا, یا انڈیا میں موجود لوگوں کو نہیں معلوم؟ ایک بریک لیتے پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جب پاکستان کو اس طرح کی مشکل سچویشن کا سامنا ہوا, ہم نے دیکھا ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز, عوام, حکومت, اپوزیشن ایک پیج پر نظر آئی ہے. آج بھی ہم نے دیکھا کہ جب سینٹ کا اجلاس ہو رہا تھا, اس دوران بیرسٹر علی ظفر ہوں یا پھر حکومتی بینچز سے تمام تر لوگوں نے جو بھارت کے الزامات ہیں اسے یکسر مسترد کیا, ان کے مذموم عزائم کو عیاں کیا, لوگوں کو بتایا کہ ہم ایک ہیں, اور یہی چیز ہم ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں, کیونکہ دشمن شاید بھول گیا ہے کہ بالآخر جو بھی ہے یہ ہمارا گھر ہے اور ہم پاکستانی. لیکن ظفر العالی صاحب, جو بات شمشاد صاحب نے کی اور جو سوال میں نے چھوڑا, مودی کے کیا پولیٹیکل گینز ہیں؟ اگر وہ جنگ نہیں چاہتا تو پھر وہ یہ ڈرامہ کس لیے کر رہا ہے؟ دیکھیے, سیدھی سادی بات ہے, آپ مجھے بتائیں
کہ موڈی کا جو پہلا سے ڈرامہ سے کیا سبق ہم نے سیکھا؟ جب اس نے کہا کہ میں نے یہ کمال کر دیا ہے کہ ایک کوا مار دیا ہے اور 2 پیڑ کو شہید کر دیا ہے. Why did he claim such a thing? Why did he make such a stupid statement کہ میں نے ان کے 26 طالبs کو ختم کر دیے ہیں اور میں پتہ نہیں کتنے ٹیررسٹ مار لیا ہے. ہاں وہ یہ کیوں کہتا ہے؟ یہ دیکھیے what is Moody? Moody is a Hindu bigot. He is an uneducated tea seller. وہ چاہتا ہے کہ اس کو ہندو ووٹ ملے اور وہ ہندو ووٹ اس کو مل رہا ہے. بار بار اس نے دیکھا ہے پاکستان کو گالیاں دو، مسلمانوں کے ساتھ کرو، ان کو تکلیف دو، ان کو بھگاؤ، کشمیر میں یہ کرو وہ کرو. ہندو بگٹس جنہوں نے پاکستان کیا ہے وہ خوش ہوتے ہیں. Backing by RSS. 67 turn out, 67% turn out in the last election. جب پنڈٹس کہہ رہے تھے کہ وہ ہار جائے گا، نہیں ہارا، جیتا. 1 سال رہ گیا، 1.5 سال رہ گیا، پھر جیتے گا اگر ہم نے اس کو یہ if he can sell this story. ہندوستان کو تو اس نے بیچ دیا نا. ممتا، آپ کہتے ہیں انڈینز یہ کہتے ہیں، ممتا بینرجی نے کیا کہا؟ ممتا بینرجی نے کہا پلوانہ was fake and it was staged. پتہ ہے ان کو. یہ ہر لحاظ سے اس کے لیے اچھا ہے کہ پاکستان کے ساتھ لڑیں. پولیٹیکلی اٹ از گڈ، ایموشنلی اٹ از گڈ. دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ ہم دیکھو وی ڈونٹ ٹالریٹ نانسنس. سو مچ سو کہ ٹرمپ نے کہا نہیں یار موڈی کو ہی از ویری اسٹرانگ، وہ بڑا اسٹرانگ آدمی ہے. کیا اسٹرانگ آدمی ہے؟ اتنے آڈز ان کے فیور میں، دے آر بلڈی بلیز. اگر دوسری چیز آپ کو بتاؤں میں، آپ کہتے رہتے ہیں کہ امریکہ نے وہ رسپانس نہیں دیا انڈیا کو جو وہ رسپانس انڈیا شاید چاہتے تھے. میں نے تو آپ کو ابھی کہا تھا کہ ایک برج بنا ہوا ہے. An armed bridge has been formed between Israel and India. اسرائیل کدھر ہے؟ کون ہے اسرائیل؟ اسرائیل is a part of the United States. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یو ایس بڑا یہ ہے. میں تو کہہ رہا ہوں آپ کو خدا کے لیے ڈونٹ بی فولڈ. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ باگرام ایئر بیس امریکہ چاہتا ہے؟ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ باگرام ایئر بیس میں 800 ٹروپس اس کو یہ کرنا چاہتے ہیں. دے وانٹ ٹو کیپ دیم دیئر فلی ٹرینڈ. فار واٹ پرپز؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کیس سیکنڈ دس ول بی واٹ دے ول یوز دوز فورسز ٹو سیز پاکستانز نیوکلیئر ایسیٹس. اگر ضرورت پڑے، اگر پاکستان جیسے وہ سوچ رہے تھے ایک زمانے میں کہ طالبان جو ہیں وہ ہلاری صاحب would it be that easy؟ کہہ رہا ہوں بھائی what they are thinking. What they are thinking, please understand. پیٹریس کو انہوں نے ری امپلوائے کیا ہے. باگرام انہوں نے آفیشلی مانگا ہے. کس سے؟ افغانستان سے. کیوں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ افغانستان سے اس لیے مانگا ہے کہ افغانستان پہ وہ لڑائی کریں گے؟ نو. 800 لوگوں کا انہوں بیس کے فیسلٹیز تیار کر رہے ہیں. بھائی دس از، اگر یہ ایک پلان ہے تو دیکھیے میرا کام، یہ ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ کریں گے کہ نہیں کریں گے، خدا نہ کریں، مگر کر کیوں رہے ہیں یہ تو آپ پوچھ سکتے ہیں نا. تو میں آپ سے معاف کریے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگوں کو ایک سیدھا سادہ سوال پوچھنا چاہیے. گیو اس ایویڈنس کہ ہم اس میں شریک تھے. دو ایویڈنس، کچھ تو دو. اب آپ کو میں ایک اور چیز بتا دوں. آپ کو پتا ہے کہ ان لوگوں میں جو مارے گئے تھے ان میں 3 ساؤتھ انڈین پلگرمز تھے جو جا رہے تھے. ان 3 ساؤتھ انڈین پلگرمز ور آل ججز، اور انہوں نے شیو سینا کے ورکرز کو ان کے تمل ناڈو یا جدھر بھی وہ ججز تھے ادھر انہوں نے ورڈکٹ دیا تھا اگینسٹ شیو سینا، ایکسٹریمسٹ ہندو. لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ آئے تھے یہ ان کا بدلہ لینا چاہتے تھے، مگر اتفاقاً ان لوگ 10 منٹ پہلے نکل گئے تھے. دیکھیے وی وانٹ پروف. ایگزیکٹلی، اور عالمی سطح پر بھی پروف پہ بات ہوتی ہے. اسی لیے پاکستان بھی ہلالی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی تو تحقیقات ہونی چاہیے. ہم بھی ریڈی ہیں اور آپ بھی اگر ریڈی ہیں، آپ کے پاس ثبوت ہیں تو آپ پیش کریں، ہم بھی اس کو چیک کرتے ہیں. لیکن اس پہ ایک باریک چیز یہ ہے ڈاکٹر قمر صاحب، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کا ریاکشن ابھی تک دیکھ رہے ہیں ہم ویری کمپوزڈ. ہمارے جو ڈیفنس منسٹر ہیں انہوں نے جب یلدا حکیم کے ساتھ گفتگو کی
اور ہم نے دیکھا کہ وہ بڑے کمپوز تھے. ہی واز ریڈی فار ایوری تھنگ اینڈ وی آر ریڈی فار ایوری تھنگ, اور ہم اس کو ویسے ہی جواب دیں گے. بٹ ڈو یو تھنک کہ یہ جو سچویشن چل رہی ہے اٹس جسٹ اے پولیٹیکل گین, اس میں سیکیورٹی ایشوز نہیں ہیں, اور اگر ہوتے تو پاکستان کیا اپنے آپ کو ٹھیک پریزنٹ کر رہا ہے؟ دیکھیں, پاکستان دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ ہم سفارتکاری کو اہمیت دیتے ہیں, ہم ایسکلیشن نہیں چاہتے. اور دنیا دیکھیں, جب پاکستان نے 2019 میں ابھینندن کا جہاز گرایا تھا اور ہمارے پاس ان کا پرزنر آف وار تھا, تب بھی پاکستان نے ڈی ایسکلیٹ کر دیا تھا. تو مطلب جہاز گرا کے ان کے کیپٹن پائلٹ کو پکڑ کے 2 دن اپنے پاس رکھ کے واپس کر دینا مینز دنیا نے اس کی تعریف کی تھی. اور دنیا اس چیز کو دیکھیں, انڈیا کا پولیٹیکل, اکنامک, ڈپلومیٹک کلاؤٹ اپنی جگہ پہ, بٹ the world does understand کہ یہ لوگ کیسے بیہیو کر رہے ہیں, کہ اس طرح کی سچویشن میں جب وہ اس کو پرزنر کو وار کو رکھ سکتے تھے اور اس کے اوپر کھیل سکتے تھے, انہوں نے نہیں کھیلا, انہوں نے کہا واپس بھیج رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ دنیا اس کو بڑے اچھے سے انڈرسٹینڈ کر رہی ہے, اور ان کو پتہ ہے کہ یہ ابھی دیکھیں چائنیز سے رابطہ کیا, یا مسلم ورلڈ میں ایران سے رابطہ ہوا, سعودی عرب سے, ایجپٹ سے, سینٹرل ایشیا میں, تو یہ کل برٹش فارن سیکرٹری سے بات ہوئی ہے. تو میرا خیال ہے کہ جی تو یہ سچویشن جو ہے وہ چل رہی ہے. کہیں نہ کہیں امریکنز کے ساتھ بھی بیک چینل چل رہا ہے, یہاں پہ ان کی جو ایمبیسی موجود ہے, کوئی نہ کوئی رابطے ہوں گے, ڈسکشنز ہو رہی ہوں گی. تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کیسے, انڈیا کیسے بیہیو کر رہا ہے اور پاکستان کیسے بیہیو کر رہا ہے. اور میرا خیال ہے کہ انڈیا تھوڑا سا, میں اگر اس کو فروہ صاحبہ اس کو اس طرح دیکھوں, انڈیا تھوڑا مس ریڈ کر گیا ہے. مس ریڈ کیا کر گیا ہے کہ جس طرح بنگلہ دیش کی سچویشن انڈیا کے ہاتھ سے نکلی, میرا خیال ہے کہ امریکنز یہ چاہتے تھے کہ انڈیا کے جو فٹ پرنٹ ہیں وہ اس ریجن کے اندر اتنے مضبوط نہیں ہونے چاہیے. انہوں نے سارک کو ڈسمینٹل کر دیا, ڈس فنکشنل کر دیا. بنگلہ دیش اور باقی تمام ممالک کو اپنے وہ نیچے لگانا چاہتے تھے اور اپنی مرضی کرنا چاہتے تھے. وہاں سے حسینہ واجد گئی تو ابھی وہ بنگلہ دیش کے ساتھ کیا کرتے ہیں وہاں پہ. تو انہوں نے اس چیز کو محسوس کیا کہ یہ جو فٹ پرنٹ ہیں, اور جو اوپر سے آپ کو پتا ہے کہ انڈیا کی پالیسی ہے جی, کہ ہماری پالیسی ہے ملٹی الائنمنٹ کی, کہ ہم جو ہے وہ رشیا سے بھی تعلق رکھیں گے, امریکہ سے بھی رکھیں گے. پھر انہوں نے چائنا کے ساتھ ابھی انہوں نے ریپروشما کر لیا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ چائنا سے ریپروشما کرتے ہو, رشیا سے تیل لیتے ہو, خطے میں وہ کرنا چاہتے ہو جو تمہارا دل کرتا ہے, تو امریکن انٹرسٹ کہاں پہ ہیں؟ امریکن انٹرسٹ تو کوئی واچ نہیں کر رہے آپ. تو وہ انہوں نے پھر انڈیا کو تھوڑا کٹ ٹو سائز کیا. بنگلہ دیش میں بھی آپ دیکھیں, وہ جب سچویشن ایسی ڈیولپ ہو گئی پھر, اور انڈینز یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ امریکہ نے کرائی اور پاکستان کی ISI نے کرائی. اب وہ یہاں پہ بھی کرنے لگے تھے پاکستان کے ساتھ, اس کو بھی امریکنز نے ڈاؤن پلے کر دیا. تو بیسیکلی انڈیا کو خطے کے اندر ہی جو ہے ان کو تھوڑا سنب کیا گیا ہے. انہوں نے پہلے, آپ کو پتا ہے کہ سارک کو جب ڈس فنکشنل کیا تو ایک آلٹرنیٹ پلیٹ فارم بنا لیا, بمسٹیک. ٹھیک ہے جی. اچھا, اس بمسٹیک میں سوائے پاکستان کے 1-2 ملک اور تھے, تھائی لینڈ, میانمار اور ایک آدھے اور سیشلز وغیرہ. تو انہوں نے چاہا کہ ہم ایک آلٹرنیٹ پلیٹ فارم کھڑا کریں, لیکن اس کے اندر بھی بنگلہ دیش ہے. تو انڈیا وہ چیزیں مینج نہیں کر پا رہا. انڈیا کا اپنا پولیٹیکل کلاؤٹ اتنا نہیں ہے, ڈپلومیٹک کلاؤٹ نہیں ہے, کیونکہ انڈیا نے اپنے آپ کو اکنامکلی کافی پیسہ سری لنکا, مالدیوز کو دیا ہے. تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ آئی تھنک دے فیل ٹو انڈرسٹینڈ کہ امریکن انٹینشن اس خطے میں کیا ہے. ٹھیک ہے, یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک لیتے پھر واپس آتے ہیں اور مزید سوالات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بھارت جو ہے وہ ایک مس ایڈونچر کرنے کی ناکام کوشش کر چکا ہے, ایک مس ایڈونچر کر چکا ہے آلریڈی, اور ایک اور کرنے کی خواہش رکھتا ہے. لیکن ایک اور سوال یہ ہے شمشاد صاحب, ہم نے دیکھا کہ رائٹ فرام جولائی 1972 شملہ ایگریمنٹ, کیونکہ حکومت نے کہا کہ ہم ریووک کر سکتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں ریووک کر دینا چاہیے, کیونکہ اس طرف جو سندھ طاس معاہدہ ریووک ہوا ہے اس کا ایفیکٹ ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے پاکستان پر؟ شملہ ایگریمنٹ جو ہے یہ بیسیکلی ایک سمبولک ڈاکیومنٹ ہے, جس کی وجہ سے لائن آف کنٹرول ڈیفائن کی گئی ہے, اور پہلے سیز فائر لائن ہوتی تھی, تو ایک طرح سے سینکٹیٹی گئی ہے. اگر ہم نے ریووک کر دیا تو پھر فری فار آل ہو جائے گا, تو ایک انڈسپلن شروع ہو جائے گا. اس سے بچنے کے لیے, کیونکہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا, اگرچہ شملہ ایگریمنٹ سے کوئی ہمیں فائدہ نہیں ہوا. اس سے یہ تھا کہ انڈیا نے ہمیشہ اس کو ایکسپلائٹ کیا ہے اپنی ڈائنامکس استعمال کر کے, بائیلیٹرلزم کی, اور ہمارے لیے راستے بند کر دیے کہ ہم یونائٹڈ نیشن نہ جائیں, تھرڈ پارٹی انوالو نہ کریں. تو ہم نے وہ چیز ہینڈل کی,
की है हमेशा, बल्कि ज़ियाउल हक ने तो दिल्ली जाके साफ किए, शिमला एग्रीमेंट को इस्तेमाल किया, मगर इंडिया जो है वो कभी भी रिस्पॉन्ड नहीं करता। तो हमें इन चीज़ों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और इसी तरह मैं समझता हूँ, मैंने पहले भी कहा कि जो जंग है वो सोच समझ कर इंटेंशनली नहीं होगी। जंग जो है चिंगारी कहीं से उठेगी, गलती से भी हो सकता है, और इस तरह हो जाएगा। और इस वजह से दुनिया को खतरा है कि ये दो मुल्क हैं जो न्यूक्लियर हैं, इनके तसादम इनके दरमियान रुकना चाहिए। पहले ये होता था अमेरिका खुद इंटरवीन करता था दोनों मुल्कों के दरमियान कोई तसादम रोकने के लिए, जब 9/11 के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात हमारे यहाँ इन्होंने आई बॉल डिप्लॉयमेंट कर दी थी। लेकिन उस वक्त अमेरिका की जरूरत थी अफगानिस्तान में पाकिस्तान की, वो पाकिस्तान की मदद के बगैर अफगानिस्तान में ऑपरेट नहीं कर सकते थे। आज वो बात नहीं है। आज पाकिस्तान, मैंने कहा, वीकेस्ट पोजीशन में है। जो आपने अभी कहा इंडिया का कि उसका ये हो गया वो हो गया, देखिए इंडिया की जो इस वक्त ग्लोबल लेवल पर एक्सेप्टेंस है वो अनप्रेसिडेंटेड है। इंडिया एक बड़ी ताकत लेकिन मैं थोड़ा सा इस पे शमशाद साहब इस पे एक ऐड चीज़ करना चाहूँगी, वक्त की माज़रत चाहूँगी, किल्लत है, मैं दोनों मेहमानों से भी इस पे राय लेना चाहूँगी। और वो ये कि पाकिस्तान की जो एक जोग्राफियाई हैसियत एक मौजूद है वो अपनी जगह पर है, क्योंकि इंडिया सबऑर्डिनेट के तौर पे इस्तेमाल करने की कोशिश की हिलाली साहब, लेकिन वो उस तरह हो नहीं पाए। अब आप इसका हल क्या देखते हैं? डायलॉग्स हल देखते हैं या कुछ और हल देखते हैं हिलाली साहब? देखिए, ये कहना कि जंग नहीं होगा, और अगर होगा तो इट विल बी बाय एक्सीडेंट, मैं नहीं समझता कि इस वक्त जब हम ठंडे दिमाग से बैठे हुए हैं, जंग शुरू भी नहीं हुआ है, और मैं आपको कह रहा हूँ कि ये एक गेम खेला जा रहा है, उसका नाम है चिकन। चिकन एक गेम ये है कि आप रोड के बीच में जाके बैठ जाएं, अच्छा, और उसके बाद कहें कि मैं इधर से हटता नहीं हूं, अब आप लेफ्ट से जाएं, राइट से जाएं, जैसे जाएं कोशिश करें, मगर इस रोड के बीच से मैं नहीं हटूंगा। हमारा जो स्टांस है, हमारा स्टांस तो ये सीधा ये होना चाहिए कि एक हमारे पास एक ग्रेट लेवलर है, और वो है हमारा वेपन बॉम्ब। डिफिकल्ट फॉर यू। और मैं एक छोटा सा मिसाल फिर देता हूँ। जी। हाँ, मैं छोटा सा मिसाल देता हूँ। नॉर्थ कोरिया, आपने देखा था ट्रंप कैसे बात करता था नॉर्थ कोरिया के बाद, क्या डिसमिसिवली बात करता था। ओके, हमें अभी यार दीज पीपल, यार ये क्या, जो हम इनको एक सेट करेंगे एग्जाम्पल, ये भूलेंगे नहीं। नॉर्थ कोरिया में ट्रंप, He went to North Korea. आज तक किम तो नहीं आया है ना नॉर्थ अमेरिका। He went to North Korea, crossed the line, shook his hand and everything. क्यों? इसलिए नॉर्थ कोरिया ने कहा हम बिल्कुल हार जाएंगे, हम बिल्कुल अमेरिका के खिलाफ लड़ेंगे तो पिट जाएंगे, मगर एक चीज याद रखें, लॉस एंजलिस आपके पास नहीं होगा। फिर भी आप अगर लड़ना चाहते हैं तो आ जाएं। ईरान क्या कहा? ईरान क्या कहा? ईरान ने अरब स्टेट्स को कहा कि आप जब आप अमेरिका को मदद करेंगे अगेंस्ट अस, ये मिडिल ईस्ट की बात है, तो फिर ये भी याद रखें कि आपके जो फैसिलिटीज हैं और कतर के खास तौर जो डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं, डिसैलिनेशन प्लांट्स जो हैं जो पानी देते हैं आपको, कतर के पास 3 दिन से ज्यादा रिजर्वोयर नहीं है पानी का। Exactly. उनके वो प्लांट्स पानी देते हैं। उन्होंने कहा हम जाके इसको भी निकाल देंगे। देखिए, फॉर गॉड सेक, इट इज नॉट कि आप आखिर में शायद जीत जाएं, मगर इट इज एट व्हाट कॉस्ट। एग्जैक्टली। और मेरा ख्याल से अभी जिस डायरेक्शन में दुनिया चल रही है हिलाली साहब, देयर आर अदर मेनी अदर थिंग्स जहाँ पर जिन महाजों पर हम आगे निकल सकते हैं और कोशिश भी करनी चाहिए। कमर साहब, लास्ट मिनट्स चल रहे हैं, आप समझते हैं कि ये जो एडवेंचर करने की कोशिश की जा रही है, प्रॉक्सी है, नहीं है, वगैरह वगैरह, हम इसमें कोई डायलॉग्स, क्योंकि वी कैन नॉट चेंज आवर नेबर्स एंड वाइस वर्सा है, तो कोई राह निकलती नजर आती? देखिए मैडम, मुझे तो नहीं लगता। उसकी वजह यह है कि आप प्राइम मिनिस्टर मोदी का पैटर्न चेक करें 2014 से लेके अभी तक।
मेजर 3 उन्होंने वाकयात हुए 2016 में उरी, फिर 2019 में पुलवामा और ये जिसको उन्होंने पाकिस्तान पर डाल के, और हर 5 साल में एक वाकया होता है जिसको बेस बना के ताल्लुकात खराब होते हैं एंड चैलेंज बनता है पाकिस्तान के लिए। तो और हर दफ़ा जो डिप्लोमेटिक फैसले करते हैं और जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, पिछली दफ़ा स्टाफ कम कर लिया, 50 पे था, अभी 30 पे ले गए, मिलिट्री की ऑप्शंस ख़त्म कर दी, मिलिट्री अटैची वापस ले गए। मुझे नहीं लगता ये चीज़ अगले 10 साल भी ठीक होगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी स्टिल पॉपुलर, ही विल बी प्राइम मिनिस्टर टिल 2029, और वो 29 में फिर वहाँ से भारत में भी तो आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं ये मजहबी तफरीक के ऊपर, लोग, इन्फ्लुएंसर्स, सोशल मीडिया। देखिए जी, ये चलती रहती हैं। वो 1.4 बिलियन की आबादी है, वहाँ पे बड़ा कुछ होता है। आप देखें 2 दफ़ा की इनकम्बेंसी फैक्टर के साथ तीसरी दफ़ा भी इलेक्शन जीत जाना कोई मजाक है? उसने नंबर कम लिए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन दिस इज वो जैसे भी मैनेज कर रहा है, बट दिस इज एन इलेक्टोरल प्रोसेस, और उनके इलेक्शन कमीशन भी के ऊपर भी कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगते। छोटी मोटी आवाजें जरूर आती हैं, लेकिन ही स्टिल पॉपुलर। सो मेरा ख्याल हमें बजाय इसके कि हम ये सोचें, वी हैव टू थिंक लॉन्ग टर्म। मेरा ख्याल है पहले ही हमने बहुत वक्त जाया किया इस चीज में कि बात नहीं होगी। हमें इस हिसाब से अपना प्लान करना पड़ेगा। एग्जैक्टली हमें प्लान करना पड़ेगा और इस प्लान को मुरतब करना पड़ेगा, आलमी सतह पर इंगेज करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमर चीमा साहब, जफर इलाही साहब, शमशाद अहमद खान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, कल फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।